आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान के दूसरे निस्फ़ में दाखिल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पारा नंबर 16 शुरू कर रहे हैं। पारा नंबर 16 का आगाज़ होता है हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र के वाक़े से। आपने एक मिनट के लिए सोचा होगा कि शायद मैं आज का जवाब भूल गई हूँ। ऐसा नहीं है। आज का जवाब हम जब देखेंगे जब हम सूरह कहफ मुकम्मल कर लेंगे, ताकि हमारा पूरी गुफ्तगू और पूरी सूरत को समझने के बाद उसका निचोड़ हमारे सामने आ जाए। तो जिस वाक़े का मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ, ये हज़रत मूसा का वाक़या है, जब वो हज़रत ख़िज़र के साथ, जो कि बेशतर तफ़ासीर में उनको एक फ़रिश्ता बताया गया है, क्योंकि जो इख्तियारात उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो अल्लाह ताला के किसी फ़रिश्ते को ही वदीयत किए हुए हो सकते हैं। तो जब दोनों साथ निकलते हैं तो 3 वाक़यात सुनाए जाते हैं, और तीनों वाक़यात को सुनाने का मकसद ये है कि इंसान को ये समझ आ जाए कि उसके पास जो इल्म होता है, उसकी जो नज़र होती है, उसका जो विज़न होता है, उसका जो चीज़ों को देखने का तरीका होता है, वो बहुत महदूद होता है। वो नहीं जानता कि क्या गुज़र चुका, क्या आने वाला है, और वो जो राय कायम करता है वो अपने उस थोड़े से इल्म की वजह से करता है जो उसकी बस में होता है, या जो उसकी महदूद अक़ल में समा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत बहुत ज़्यादा वसी है, और अल्लाह ताला चीज़ों को बिल्कुल मुख्तलिफ़ पैराए में चला रहा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जब आपका कोई छोटा बच्चा बिजली के स्विच में हाथ डाल रहा होता है, वो कहीं जाने की ज़िद कर रहा होता है, वो कहीं बाहर निकलना चाह रहा होता है, और आप बहुत सारी चीज़ें सोच के, आगे का सोच के, आप बहुत सारी आदात पे डांटते हैं, नाराज़गी का इजहार करते हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन आपको मालूम होता है कि ये चीज़ कहाँ तक जाएगी और इसके असरात कहाँ तक होंगे। इसी तरह अल्लाह ताला की कुदरत के सामने मेरी और आपकी अक्ल बहुत महदूद है, और ये जो अक्ल भी एक फ़ितना और एक आजमाइश है। जिस इंसान के पास थोड़ा सा भी इल्म आ जाता है ना, वो ये समझता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे मालूम है कि जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ मैं जज कर सकती हूँ चीज़ों को, मैं सही और गलत अलग अलग कर सकती हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने उस इल्म की आजमाइश का जिक्र किया है कि इंसान चाहे अपने आप को कितना ही आलिम ना समझता हो, वो नहीं जानता कि असबाब कुदरत कैसे काम करें। 3 मिसालें यहाँ पर कि हज़रत ख़िज़र ने एक कश्ती में शगाफ डाल दिया। हज़रत मूसा हैरान होते हैं, बज़ाहिर तो ये गलत काम हुआ, और कश्ती वाले को कितना अफसोस होगा, कितना दुख होगा, और उसको नहीं समझ आता होगा कि इसमें क्या मसलहत है, क्या इसमें मेरा फ़ायदा हो सकता है कि मेरी कश्ती में शगाफ पड़ गया। लेकिन फ़ायदा दूररस क्या था कि एक बादशाह ने तुम्हारी कश्ती छीन लेनी थी और अब वो नहीं करेगा। इस तरह अल्लाह ताला किसी मुसीबत को किसी बड़े नुकसान से बचने का ज़रिया बना देता है। आगे जाके कोई बड़ी नुकसान या बड़ी आजमाइश आने वाली थी, अल्लाह ताला ने छोटी करके उससे बचा दिया, इंसान को पता ही नहीं चला। इसी तरह दूसरी चीज़ ये कि एक लड़के को कत्ल किया गया, किसी की औलाद चली गई, और उसके लिए इससे बड़ा गम, इससे बड़ी मुसीबत और कोई भी नहीं है ना, और उसको लग रहा है कि क्या दुनिया में इससे बड़ा भी कोई गम हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी क्या वजह बताई कि जो आने वाली आजमाइश थी, हो सकता है उस बच्चे ने आगे जाके किस तरह बड़ा होना था, ज़िंदगी में क्या करना था, खुदा न खास्ता उसके साथ कोई और मसाइल आगे पेश आते जो माँ बाप के लिए मुश्किल का सबब बनते, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती थी आगे। तो कभी कभी जो आने वाली आजमाइश है वो किसी और आजमाइश से हमें बचा रही होती है जिसका हमें मालूम ही नहीं होता। और तीसरी चीज़ ये कि उन्होंने एक दीवार कायम की और उजरत दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उजरत नहीं ली। तो हज़रत मूसा ने पूछा कि क्यों, उन लोगों ने आपके साथ अच्छा सलूक भी नहीं किया, आपने फिर दीवार खड़ी कर दी। तो हज़रत ख़िज़र ने इसका जवाब ये दिया कि ये बच्चों की दीवार है, और वो जब बड़े होंगे तो वो यहाँ से अपना ख़जाना निकालेंगे, इसलिए हमने चाहा कि ये दीवार अपनी जगह पे मौजूद रहे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कायनात में हमें फैसिलिटेट कर रही होती हैं। अल्लाह ना करे अगर हम में से कोई किसी मुसीबत में आ जाए तो किस तरह उसका माल निकलेगा, किस तरह उसके ऊपर परेशानी आएंगी। जब अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें नहीं ला रहा होता तो हम ये अंदाज़ा नहीं कर पा रहे होते कि अल्लाह ताला हमें कितनी चीज़ों से बचा रहा है। एक बहुत अच्छी मिसाल पड़ी थी कि अगर आपको 10 रुपए नहीं मिल रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह आपको दे नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि अल्लाह कहीं और से आपके 20 रुपए खर्च होने से बचा रहा है, खुदा ना खास्ता किसी बीमारी किसी आजमाइश की वजह से। तो अल्लाह ताला की कुदरत जो काम करती है वो इंसान की अक्ल नहीं देख सकती, लेकिन इंसान को अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर अल्लाह की मर्जी ना हो। उसके बाद फिर जिक्र किया जुल्करनैन का। एक बादशाह
ذوالقرنین لقب ہے، نام بھی ہر جگہ ہمیں نہیں نظر آتا، کچھ روایات میں آتا ہے۔ ایک بادشاہ ہے جو بہت عادل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس کے پاس اقتدار ہے، وہ لوگوں سے ٹیکس لے سکتا ہے، اجرت لے سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے۔ اس کو یہ بھی احساس ہے کہ مجھے تو اللہ کو جواب دینا ہے، اور لوگ اس کو اپنی مشکل بتاتے ہیں کہ ایک قوم ہے جو ہمیں تنگ کرتی ہے تو وہ دیوار قائم کرتا ہے، لوگ اس کو آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، لیکن وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں، مجھے تو اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے، مجھے تو یہ بتانا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کہاں تک ادا کی۔ تو اقتدار ہوتے ہوئے بھی ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سب سے ناکام لوگ کون ہیں؟ سب سے ناکام وہ ہیں جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے رہے حالانکہ وہ ٹھیک نہیں تھے، ساری زندگی سمجھتے رہے کہ میں کتنی اچھی ہوں، میرے پاس کتنی نیکیاں ہیں، میں نے زندگی کتنی اچھی گزاری ہے، اور آخر میں جا کے نام اعمال چن چن کے ایک ایک چیز نکالی چلی جائے۔ تو ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو ضرور دیکھتا رہے، اور کیسے دیکھتا رہے؟ اس صورت میں جو 4 آزمائشوں کا ذکر ہے کہ 4 چیزیں جس انسان کو دے دی گئی نا، اس کو بہت چوکنا ہونا چاہیے کہ یہ چاروں چیزیں اس کے لیے آزمائش نہ بن جائیں۔ پہلی کیا تھی؟ عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، مسلمان گھرانے میں رکھا، اس عقیدے کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھنا، اس میں کسی چیز کو شامل نہ کرنا، اس میں شرک نہ آنے دینا، اس کے لیے کسی بھی قربانی سے پیچھے نہ ہٹنا، اس عقیدے کی قدر کرنا اور اس کو پکڑ کے رکھنا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ایک، جس کو مال دے دیا جائے اس کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ اس مال کا کیا کرتا ہے، اور جس کو مال نہ ملے اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ تو یہاں مال کی جو آزمائش ہے اس میں 2 باغ والوں کا ذکر اسی لیے تھا کہ ایک نے اللہ پہ توکل کیا، ایک نے کہا اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک نے اپنے اوپر گھمنڈ کیا۔ تو یہ بھی ایک آزمائش کی ایک شکل ہے۔ تیسری شکل یہ کہ جس کو علم دے دیا گیا، اور علم کے بعد وہ یہ سمجھا کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں، اس نے اس علم کو اللہ کو چیلنج کرنے کا ذریعہ بنا لیا، یا دین میں شک کا ذریعہ بنا لیا، یا آیات کے مقابلے میں اپنا علم لے کر آ گیا کہ گویا وہ اللہ سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آزمائش ہیں۔ تو یہ جو واقعہ پڑھایا گیا اصل میں یہ اسی لیے پڑھایا گیا ہے کہ تم اپنے علم کو کبھی بھی کافی نہ سمجھو، تمہارا محدود علم کائنات کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور آخری چیز یہ تھی کہ طاقت، ذوالقرنین کے پاس طاقت تھی، اقتدار تھا، اس طاقت کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو انکساری پہ رکھنا اور اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کے حق ادا کرنا۔ ہر انسان کسی نہ کسی جگہ پہ طاقت پہ ہوتا ہے نا، جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے۔ ہمارے بڑوں کے سامنے ہم وہ طاقت نہیں دکھا سکتے تو ہم اپنے بچوں کے سامنے دکھاتے ہیں، اپنے سے امیر اور اچھے سٹیٹس کے لوگوں کے سامنے ہم نہیں دکھا سکتے تو اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے سامنے ہم دکھاتے ہیں۔ جہاں ہمیں کہیں اقتدار مل جاتا ہے نا، چاہے چھوٹے سے لیول پر ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہاں ہمارا اپر ہینڈ ہے، وہاں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، وہاں ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں، اور یہی رویہ ہم سے لے کر پھر ہمارے حکمرانوں تک جاتا ہے کہ جس کو پاور مل جاتی ہے وہ پاور کو ملنے کے بعد پھر اس کو کیسے استعمال کرتا ہے، یہی پہچاننے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اسی کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے، اور چوکنا بھی رہنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کس میں آزمائے جا رہے ہیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں ان جوابات کی طرف۔ پارہ نمبر 15 میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کون سی 6 ہدایات ہیں جن کے ذریعے ہم دجال کے فتنہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو سورہ کہف میں یہ 6 جگہ بنیادی کچھ اصول آئے ہیں۔ اس میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے تعلق، اس کتاب کو پکڑ کر رکھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ کے پسندیدہ اور قریب ترین بندوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا، اپنے آپ کو اکیلا نہیں رہنے دینا، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے لوگوں سے جڑ کے رہنا جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنا کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اور یہ جو بھی یہاں پر ہے یہ صرف دنیاوی اور کچھ دن کی آرائش ہے۔ اس کے بعد آخرت کو یاد رکھنا، اس کے لیے تیاری کرتے رہنا۔ اس کے بعد یہ کہ صبر اپنے اندر پیدا کرنا، دنیا کے معاملات میں بھی، آنے والے مسائل میں بھی، اپنے سامنے آنے والی آزمائشوں میں بھی اپنے آپ کو ٹھہراؤ کے ساتھ ایک راستے پہ رکھنا۔ اور اس کے بعد یہ کہ عمل صالح اور شرک سے بچنا، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا، اور یہ طے کر لینا کہ مجھے اس راستے میں نیک عمل کے لیے کوشش کرتے چلے جانا ہے۔ میرا آج آپ سے سوال بھی یہی ہے، یہ جو 6 نکات میں نے آپ کے سامنے پڑھے، ان 6 نکات کو سامنے رکھ کے آئندہ آپ اپنی زندگی میں کیا چینج لائیں گے؟ آپ نے کیا سوچا ہے اپنے لیے کہ ان 6 چیزوں کے لیے مجھے اپنی زندگی میں کیا کیا منصوبہ بندی کرنی ہے؟
اس کا جواب آپ مجھے بھیجیے گا۔ اب ہم واپس آ جاتے ہیں دوسرے ربع کے اوپر۔ پہلے ربع کے آخر میں ہی سورہ مریم کا تو آغاز ہو گیا تھا۔ دوسرے ربع میں زیادہ تر انبیاء کا ذکر آتا ہے، حضرت زکریا کا ذکر آتا ہے، حضرت یحییٰ کی پیدائش کا آتا ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی نشانیاں دی تھیں اور حضرت مریم نے جس طرح وہ تکلیف اٹھائی تھی اس کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا اپنے والد کو بہت محبت، بہت نرمی، بہت حکمت کے ساتھ دعوت دین دینا آتا ہے، اور آزمائش گھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس کا ذکر آتا ہے، اور پھر ذکر آتا ہے کہ دیکھو یہ سارے نبی تو ایک ہی بات لے کر آئے نا۔ پھر یہاں سے آپ آگے چلیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے نبی ایک ہی پیغام لائے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، کسی کے ساتھ شریک نہ کرو، اللہ کی ہدایات کو مانو۔ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ ناخلف لوگ جانشین ہوئے۔ اب جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ہے، جب یہ آیت میں نے بھی پڑھی تو میری نظر بھی اپنے اوپر ہی گئی نا، ہم کیسے جانشین ہیں، ہم اس قرآن کے کیسے جانشین ہیں، اور ہم اس قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود میری زندگی کا آدھا حصہ گزر چکا، لیکن میں ابھی اس کتاب کو خود پڑھ رہی ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ کتاب تو میرے ذریعے دنیا میں جانی تھی، مجھے پہنچانا ہے اس کتاب کو۔ یہ کتاب صرف میرے لیے نہیں تھی کہ میں اس کو روک کے پڑھنا شروع کر دوں، پڑھنا بھی تھا، عمل بھی کرنا تھا اور پہنچانا بھی تھا، سارے کام ساتھ ساتھ ہونے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو ناخلف لوگ ہیں ان کی دو نشانیاں ہیں، نماز ضائع کرتے ہیں اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو ہدایت اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت میں ترقی دیتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، جس راستے پہ چلو گے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اگر آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے نا کہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑ کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائے گا کہ ہم حیران ہو جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی جو ہم خلاصہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سبب بنایا ہے ہمارے لیے۔ تو نیت ضرور ہو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ رمضان مکمل ہو اور ہمارا یہ خلاصہ مکمل ہو اور پھر ہم اگلے سال جا کے قرآن اٹھائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ قدم رکھ دیا ہے، انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ چلیں گے اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا ربع شروع ہو جاتا ہے اور یہاں سورۃ طٰہٰ مکی سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس ربع کا بڑا حصہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ کے سپرد کاموں کا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کو ہدایات دی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرے لیے وہ پیغام کا پہنچانا آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، میں میسج کو صحیح سے کنوے کر سکوں۔ اور اللہ تعالیٰ پہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کا فرعون کو چیلنج کرنا، اس وقت کا جو اقتدار تھا۔ ہم نے بات پہلے پڑھی تھی کہ قرآن صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ میں انڈیویجولی اپنے گھر میں قائم کر لوں۔ جب میں قرآن پڑھتی چلی جا رہی ہوں، ابھی جتنے احکامات آئے، قصاص کا حکم آیا، اسلامی سزائیں آئیں، سورہ توبہ میں جنگ کے احکامات آئے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، خارجہ پالیسی پوری آتی ہے قرآن کے اندر، تو قرآن کا بڑا حصہ تو رہ جاتا ہے نا، قرآن پہ تو عمل ہی نہیں ہو پاتا۔ اور قرآن اگر اس کے ساتھ اقتدار نہیں ہوگا تو عملاً قرآن 2/3 قرآن جو ہے وہ تو معطل ہے، اس پہ تو عمل ہی نہیں ہو رہا۔ تو ہر دور میں جو بھی آپ قرآن پورا جب تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو ہر دور میں ہر نبی نے اس وقت کے اقتدار کو چیلنج کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ نہیں ساری اطاعتیں اس کے تحت ہوں گی، سارے سسٹمز اس کے تحت ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی یہی کیا، اور پھر مختلف جو افراد تھے ان کے رویے، ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے کہ وہ دل کے اندر خوف محسوس کر رہے تھے لیکن کھڑے ہوئے تھے۔ جادوگروں کا ذکر کیا ہے کہ وہ پہلے تو سمجھے کہ ٹھیک ہے ایک جادوگر ہے، مقابلہ کر لیں گے، پھر جیسے ان کو اندازہ ہوا پھر کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، کیسے انہوں نے رجوع کیا۔ فرعون کا ذکر ہے کہ وہ کس طاقت کے نشے میں تھا اور اس کو لگتا تھا کہ کبھی اس کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، لیکن پھر تاریخ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو ڈبویا اور کس کو بچایا۔ پھر چوتھے ربع کے اوپر آتے ہیں۔ اس کے شروع میں بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہر شخص کے لیے جو توبہ کرے، ایک دفعہ پلٹ جائے، بار بار نہیں، یہ طے کر کے آئے، شرمسار ہو، اللہ سے مانگے، اللہ کی طرف پلٹے۔ دوسرا یہ کہ ایمان لائے، اللہ پہ مکمل یقین رکھتا ہو، نیک عمل بھی کرے، اس کا عمل ظاہر کرے کہ واقعتاً وہ اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، اور پھر ثابت قدم رہے، تھوڑا چلے پھر رکے پھر آگے بڑھے پھر پیچھے چلے گئے، اس کے بجائے وہ ایک استقامت کے ساتھ عمل کرنے والا ہو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو کس طرح ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔
پھر فرمایا کہ دنیا کی یہ زندگی آخرت میں بہت تھوڑی سی لگے گی. آپ تھوڑی دیر تصور کیجئے، کبھی کبھی ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی 2000 تھا، پھر 2010 آیا، پھر 20 آ گیا، کتنی جلدی وقت گزر گیا. اپنی زندگی پہ نظر ڈالیے، جو آپ کی ایج ہے 20 سال 30 سال 40 سال پیچھے نظر ڈالیے، کیا بہت طویل لگتی ہے؟ نہیں لگتی. نہ تفصیل یاد ہے، بس ایک ذہن میں کھیولا سا آتا ہے کہ 2 سال 5 سال 6 سال. تو جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس انسان جائے گا تو وہ کہے گا کتنی تھوڑی سی زندگی تھی، ایک دن، کچھ گھنٹے یا چند دن، اس سے زیادہ محسوس نہیں ہوگی، بس وہی لگانی تھی اللہ کے لیے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آگے. لہٰذا بہت ہی کم عقل ہوگا وہ شخص جو اتنی تھوڑی سی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو نقصان پہنچا دے. یہ سمجھداری تو ہم سب کے اندر ہے نا، ہم سمجھاتے بھی ہیں، ہم بچوں سے بھی کہتے ہیں، جب امتحانات آتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں. تھوڑے دن کی بات ہے، پھر اس کا ریوارڈ ملے گا، کچھ دن ہے، پھر اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہوگی. یہ تو بہت بے وقوفی ہے کہ انسان وقت کو ضائع کرے، یہ تو ہم جانتے ہیں. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے بارے میں سکھاتا ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا ایگزامینیشن ہال ہے، بس کچھ جیسے ہم 3 گھنٹے کے ایگزامینیشن ہال میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آخر میں جا کے ہمیں اس کا رزلٹ ملنا ہے. اور وہ ایگزامینیشن ہال خاص طور پہ اگر آپ کے سینٹرز بنتے ہیں، گورنمنٹ کے سینٹرز بنتے ہیں، مختلف سکولز میں آپ جا کے امتحان دیتے ہیں، کہیں پنکھا نہیں ہوتا، کہیں ہوتا ہے، کہیں سیٹ پراپر نہیں ہوتی، کہیں گرمی ہوتی ہے، کہیں سردی ہوتی ہے، کہیں آسانی سے بیٹھتے ہیں، کہیں نہیں بیٹھتے. اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے امتحان کیا دیا ہے اور کیسے دیا ہے، اور آپ کے پیپر کا اینڈ رزلٹ کیا ہے. اسی لیے آپ اس کی بہت زیادہ کمپلین بھی نہیں کرتے. آپ گھر آ کے بتاتے ہیں کہ ہاں سینٹر اچھا نہیں تھا، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور میں امتحان نہیں دے سکتا اور میرے ساتھ ناانصافی آپ نہیں کہتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنا بادر نہیں کرتا. یہ تو ٹیمپریری ہے، میں جاؤں گی پیپر دے کے آ جاؤں گی، اور اس کے بعد اصل چیز تو یہ ہے کہ میرا رزلٹ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے نا، وہ بس وہ ایگزامینیشن ہال ہے. وہ تھوڑا سا ہے، کسی کا آسان ہے، کسی کا مشکل ہے، کسی کی سہولت سے گزر رہی ہے، کسی کی مشکل سے، کسی کے پاس آزمائش زیادہ آ گئی ہے، کسی کے پاس کم آ گئی ہے، لیکن یہ کچھ عرصے ہے، یہ صرف ٹیمپریری ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور نہ یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کا رزلٹ اچھا ہونا ہے یا برا ہونا ہے. رزلٹ بیس کرتا ہے کہ آپ نے اس وقت کو استعمال کیسے کیا ہے، اور ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے کہ کہیں ہمارا وقت تو ضائع نہیں ہو رہا. قصہ آدم کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو ہدایت تمہارے رب نے بھیجی ہے یہی راستہ دکھانے والی ہے، اسی سے جنت کی طرف سفر ہوگا، یہی سکھائے گی، یہی سمجھائے گی، اسی سے آسانی آئے گی. پھر اوقات نماز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دن میں نماز قائم کرو، اور ساتھ ساتھ تلقین کی ہے کہ خود بھی نماز قائم کرو اور اپنی اولاد کو بھی نماز کی تلقین کرو. یہاں ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے. آج کی جو دعا ہے وہ بہت ہی پیاری 2 آیات آئی ہیں. ایک تو سورۃ طٰہٰ میں وہی دعا آئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور ایک بہت ہی پیاری آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 4، وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے پروردگار، میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں رہا. یہ اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے، اور انسان کو یہ ساری چیزیں محسوس بھی ہوتی ہیں. آج یہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ یاد کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے. یہاں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پارہ نمبر 17 آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.